تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تمام تعریفیں اس عظیم خدا کے لیے اس کی توحید کا اعلان 13 برس کے قاسم نے کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس سجدہ گزار کے لیے، اس عابد شب زندہ دار کے لیے جس نے 13 سال کے سن میں موت کا ذائقہ انسانیت کو بتا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اما بعد، شکر خداوند حضرت قاسم کہ آج شہزادے قاسم کی بدولت خدا نے مجھے اور آپ کو اتنی زندگی تقسیم کی کہ ہم شہزادے قاسم کا تذکرہ کر سکیں اور سن سکیں. لطف کرم پروردگار عالم کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں صفات مومن پر سورہ مبارکہ المومنون سے جو سفر شروع کیا، محرم کی پہلی تاریخ 1443 سنہ ہجرت، آج محرم کی 7 تاریخ، اور تذکرہ شہزادے کا مگر اپنے عنوان کے ساتھ. عنوان کے اعتبار سے کل بلکہ پچھلے 3 دن تک ہم نے لفظ زکوٰۃ پر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے، اور آج زکوٰۃ سے بڑھ کر ایک اور منزل ہے جو انتہائی اہم ترین منزل کہ سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تلج اکثر امتی النار الا جوفان البطن والفرج. ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثریت، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت کی اکثریت جہنم میں صرف 2 بنیاد پر جائے گی. ویسے تو بہت سارے عوامل ہیں انسان کے گناہوں کے اعتبار سے، لیکن اگر اللہ کے حبیب کا یہ جملہ ہو تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں 2 گناہوں سے، اور جہاں تک پیغام آگے پہنچائیں گے سنت رسول کا بیان ہوگا.
2 गुना। कौन से गुना? इल्ला जौफान। ये 2 जौफ क्या है? फरमाया अलबतन वल फर्ज। इंसान जहन्नुम में अक्सर जाएगा 2 बुनियाद पर, एक अपने पेट के हवाले से, एक अपनी इफ्फत को बर्बाद करने के हवाले से। यानी आमतौर पर मसला पेट का रहा तो आपके इल्म में है कि अगर एक लुकमा भी इंसान हराम का खा लेता तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। एक लुकमा भी इंसान अगर गैर जायज इस्तेमाल कर तो उसके लिए 40 दिन तक नमाज के कबूल न होने का उन्वान भी बयान किया गया। अलबत्ता किसी लुकमे पे लिखा नहीं होता कि ये हराम का है या हलाल का है। ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। मिसले हैवान ना रहे कि जो मिले सब खा ले, बल्कि खाने के तरीक़े बयान किए गए। अगर हज़रत बहलूल दाना से पूछिए कि आप बताएंगे खाने के उसूल क्या है, बहुत गौर कीजिएगा। मैं किसी और का नाम भी ले सकता था रिवायतों के एतबार से, लेकिन बहलूल का नाम इसलिए कि दीवानगी इख्तियार की है, गलियों में बच्चों की तरह घूमते हैं। अब एक हमारे और आपके दरमियान दीवाने अफराद कि जो मिल जाए खा लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अजीब है कि हम इन दीवानों को अल्लाह वाला कहते हैं, वो अलग मौजू है। जिसके पास तहारत नाम को नहीं है, इसके पास अदालत फकाहत नाम को नहीं है, उससे हम कहते हैं अल्लाह वाला, ये अलग बात है। लेकिन बहलूल तहारत में, फकाहत में, अदालत में, विलायत की मोहब्बत में कामिल तरीन शख्सियत में शामिल है। अलबत्ता दीवानगी का अंदाज क्या है कि ताकि दुनियाए जुल्म जौर के मनसबे कज़ावत पर हजरत बहलूल को न बिठाया जाए। चीफ जस्टिस की कुर्सी से भागने के लिए इमाम मुसी काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमान पे अमल किया। और अब क्या अमल किया? अब अमामा नहीं पहन रहे, अब अबा नहीं पहन रहे, अब बच्चों की तरह गलियों में जाते हैं। लकड़ी का घोड़ा बनाकर एक लकड़ी के टुकड़े को ऐसे दौड़ाते हैं कि लोग हंसते हैं। और कभी इस अंदाज से कि आते हैं मैदान के अंदर और लकड़ी को उठाते हैं, कभी राइट साइड से बड़ा दरख्त का तना पड़ा हुआ है, थोड़ा उठाते हैं, छोड़ देते हैं, लोग हंसते हैं। फिर आते हैं उसके लेफ्ट साइड पर, थोड़ा उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर आते हैं सेंटर में, कुछ उठा के फिर छोड़ देते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। किसी ने पूछ लिया ये क्या कर रहे हैं, तो इरशाद फरमाया कि सिर्फ एक तरफ से उठाया तो आसान लगा, फिर उठाया सेकंड साइड से आसान लगा, जब सेंटर में आया उठाने तो मुश्किल लगा। उठाया तो सही लेकिन ऊपर कम ले गया। क्या मतलब था इसका? खाली दुनिया उठाओगे तो आसान है, खाली आखिरत लोगे तो आसान है, दोनों को मिलके उठाओगे तो आसान नहीं है। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना, कोई आयत पढ़ के आयत समझाए, बहलूल लकड़ी से आयत बता रहे थे। तो ये लफ्ज़ दीवाना जो इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब वो नहीं है जो आपके हमारे शहरों में मरीज होते हैं, वो दीवाने नहीं हैं, मरीज होते हैं। दीवाना और है, मरीज और है। बहलूल दीवाने आले मोहम्मद हैं, तो किसी दीवाने को खाने के आदाब क्या पता? और जब खाने के आदाब बहलूल ने बयान किए तो कैसे बयान किए? जबकि इमाम आजम के जिन्हें उम्मत मुस्लिमा एहतराम से याद करती है,
انہوں نے بہلول سے کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ معرفت کی باتیں بتا دیں۔ وہ بہلول حالت دیوانگی میں بھی ایسے تھے کہ زمانے کا امام انہیں اپنا استاد ماننے کو تیار تھا۔ اگر آل محمد کا ایک دیوانہ دنیا کے امام کا استاد بن جائے تو پھر کیا امام کی بات کی جائے، ورنہ کیا ضرورت تھی۔ ان کے پاس حلقہ احباب ہے، حلقہ درس ہے، حلقہ تلامذہ ہے، شاگرد بھرے ہوئے ہیں، مگر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ جناب بہلول سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں معرفت کی باتیں بیان کریں۔ تو کہنے لگے مسکراتے ہوئے کہ پہلے میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو معرفت کی باتیں بتا دوں گا، اور امتحان میں کامیاب نہ ہوئے تو معرفت کی باتیں نہیں بتاؤں گا۔ تو کوئی حرج نہیں، تاریخ شاہد ہے، اگر کوئی اللہ کا نبی کسی اللہ کے ولی کے پاس جائے تعلیم کے لیے تو شرط رکھنا استاد کا حق۔ بلوات پڑے یہ زیادتی نہیں ہے، یہ استاد کا حق ہے، ورنہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام لیا جاتا جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں۔ آپ نے شرط رکھی تھی تو بڑھایا تھا۔ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے انسان کو کتنا کھانا چاہیے۔ باقی دو سوال چھوڑتا ہوں، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، بات چلی کہاں سے؟ الا جوفان، میری امت کی اکثریت جہنم میں جائے گی دو وجوہات سے۔ ان میں پہلی وجہ، اس کے بعد دوسری وجہ، اس کی بات ہم کر رہے تھے، بات یہاں پہ پہنچی تھی۔ ارشاد فرمایا جب بہلول دانا نے سوالیہ انداز بتائیے کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، تو جواب میں کہنے لگے کہ انسان کو کم کھانا چاہیے۔ اور شاید یہ جملہ ہم بھی سمجھتے ہیں، اور یہ تقویٰ اسی بات کا نام ہے کہ انسان کم کھائے۔ کم کھائے گا تو متقی ہو جائے گا۔ اگر تقویٰ بھوک ہڑتال سے ملتا تو سارے فقیر جو بھوک سے مرے سب متقی ہوتے۔ اگر تقویٰ بھوک سے ملتا تو پھر کھانا کھانا تو حرام۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لیکن حضرت بہلول دانا نے اس مسئلے کو بہت آسان انداز سے بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کم کھانا، انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ کم کھانا چاہیے۔ تو آپ کو تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کھانے کا طریقہ، کھانے کا معیار کیا ہے، تو آپ کو کیا پڑھایا جائے؟ کہنے لگے آپ بتا دیجئے کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا آپ نے بہلول نے کہ سنیے، انسان کو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت چاہیے کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام۔ کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لے کہ جس کے حقوق اس پر واجب ہیں ان میں سے کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے دیکھ تو لے اس کے اڑوس پڑوس میں کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کھانے کا مستحق موجود ہو۔ جب یہ تین کام کر لے، اس کے بعد جتنی طبیعت چاہے اور جتنی صحت اجازت دے، عبادت میں توانائی حاصل کرنے کے لیے اتنا کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کھانا حرام ہو تو لقمہ بھی نہ کھائے۔ تو اصل موضوع خوراک کی کوانٹیٹی نہیں ہے، اصل موضوع خوراک کو دیکھنا کہ حلال ہے کہ حرام۔ تو جہنم میں اکثریت ہوگی
جو اپنے پیٹ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا برتن جس سے بھرا جاتا ہے، آپ ایک گلاس میں پانی بھرتے ہیں، ایک کپ میں چائے بھرتے ہیں، ایک پلیٹ میں آپ کھانا ڈالتے ہیں، ایک برتن جس سے آپ کہتے ہیں بڑا دیگ کے انداز میں، بھگونا کہہ لیں، پتیلا کہہ لیں، ظرف، سب سے برا ظرف جس سے بھرا جاتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ مٹی بھرے وہ بری ہوگی، ڈسٹ بن کچرے سے بھرا ہوا ہو، اسمیل آ رہی، وہ برا ہوگا، ٹوائلٹس کے مسائل میں وہ برائی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے سب سے برا برتن جس سے بھرا جائے وہ صرف پیٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا تو اگلا جملہ، آئیے آیت پر پہلے اور بڑی مشکل گفتگو حضرت قاسم سے تبسل کر کے شروع کرنا چاہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ المومنون میں پروردگار عالم نے جو صفات مومن بیان کی، اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو اگلی صفت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، مومنین کی پہچان یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ میں نے ترجمہ اس لیے کھول کے بیان کیا کہ تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی لفظ غیر واضح نہ رہے۔ یہ فرش اعضاء کا تقدس، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ الا ما ملکت الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں، پروردگار نے دو راستے ان کو عطا کیے ان کی عفت کے لیے۔ پہلا راستہ ازدواج دائمی اور ایک راستہ ازدواج غیر دائمی۔ اور ایک زمانہ رہا جبکہ خداوند عالم نے نظام غلام و کنیز کے دور میں کنیزوں کی حلیت کو آقا کے لیے قرار دیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ اگر ان دو تک رہے مسئلہ فإنہم غیر ملومین، تو بس پھر یہ تو قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اب جو اس سے آگے بڑھ جائے فإنہم هم العادون، وہی ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے۔ دو آیتیں، عجیب بات ہے، بلکہ 3 آیتیں، 10 آیتوں میں 3 آیتیں صرف ایک موضوع پر ہیں۔ سورہ مبارکہ المومنون کی آیت 10 آیتوں میں سے۔ آئیے اس پہ پہلے ہم سوال کرتے کس موضوع پر معصومین نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی اگر وقت ملے، ویسے تو وقت ملتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، جب کبھی لغویات سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید پھر بہت سا وقت ہمیں مل جائے گا، اور فضولیات میں ٹائم صرف کرنے کے بجائے آئیے عمدہ باتوں پر توجہ کریں جن کے بارے میں تصدیق نہ ہو۔ ان ایس ایم ایس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جن کی کوئی گارنٹی نہیں ہو؟ فیس بک کے ان تمام معاملات پر اپنا ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے وہ پڑھیے جو کوالٹی والا کلام ہو۔ اس طرح کھاتے ہیں آپ کوالٹی والے کھانے، آپ نہیں کھاتے روڈ پہ ڈسٹ والے کھانے۔ کیوں؟ آپ کو اپنی صحت سے محبت، تو آئیے پڑھیے کلام غیر معصوم نہیں، کلام معصوم پڑھیے۔ اور کلام معصوم اگر اتنا مختصر ہو کہ آپ کو نہ ملے تو معصوم سے شکوہ کیجئے۔
لیکن بھری ہوئی یہ کتابیں کلام معصوم سے۔ چوتھے امام کے 3 بڑے تحفے۔ ایک تحفے کا نام ہے صحیفہ کاملہ۔ اگر ابھی تک ہم نے اور آپ نے اس کتاب کو اپنی اسٹڈی میں شامل نہیں کیا ہے تو اس سے پہلے کہ چوتھے امام سے آمنا سامنا ہو جائے اور چوتھے امام پوچھ لیں میرے بابا کے ماتم گزار ماتم تو میں نے پہنچایا تھا، میری دی ہوئی کتاب کو کبھی کھول کے پڑھا تھا؟ چوتھے امام کے نام سے تبرک اچھا لگتا ہے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ کے ساتھ ساتھ دوسرا تحفہ جو مولا نے دیا وہ کیا دیا؟ بہترین تحفہ یہ دیا مولا نے، اس کا نام ہے مناجات 15۔ اور شاید اس سے پہلے میں اشارہ کر چکا، میرا یہ عنوان تقریباً ہر سال رہتا 21 سے 30 محرم کے حوالے سے۔ مناجات 15، جب اہل بیت کے ماننے والوں نے چوتھے امام کی اس امانت کو ضائع کیا تو کسی خائن، علمی خائن نے اس کو منسوب کر دیا غیر معصوم حکمران سے، غیر معصوم حکمران سے۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ آج کل تو ہوتی ہے کہ کسی کی دعا کسی کے نام کے ساتھ اگر پیسٹ کر دی جائے تو جب تک آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہ ہو آپ اس کی صلاحیت کو، اس کی تصدیق اور تردید کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 مناجات ہیں کون سی مولا کی۔ اب اگر کوئی نام بدل کے اوپر سے اپنے کسی حکمران سے اس کو منسوب کر دے، اللہ اکبر، تو آپ تو یہی سمجھیں گے ان کا ہی فرمان۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ بات چل کیوں رہی ہے؟ مجھے وہاں تک جانا ہے جہاں امام کا تیسرا تحفہ ہے، اس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ تمام تر حقوق اور رائٹس امام نے بیان کر دیے ایک کتاب کے اندر۔ اس کتاب میں حد تو یہ ہے، آنکھوں کا حق بھی بیان ہوا، کانوں کا حق بھی بیان ہوا، ناک کا حق بھی بیان ہوا، زبان کا حق بھی بیان ہوا، ہاتھوں کا حق بھی بیان ہوا، قدموں کا حق بھی بیان ہوا، اور حد تو یہ کہ عفت کے مقامات کا حق بھی بیان ہوا۔ اب اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس مقام کے وضاحت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اما حق فرج کا، جہاں تک تمہارے عفت کے مقامات کا حق ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو گناہوں سے اور خدا نے جو حلال نہیں کیا تمہارے لیے اس سے محفوظ رکھو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولا کے فرمان میں سلام بھیجیے کہ واقعاً مولا نے محفوظ کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ہم لوگ تو تھوڑا بہانے کرتے ہیں نا، کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اور ہم کیسے کر سکتے ہیں، پاسبل نہیں ہے۔ امام نے طریقے بیان کیے کہ کیسے اپنی عفت کو محفوظ کر سکتے ہو۔ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ مبارکہ نور کے اندر، قل للمؤمنین، مومنین سے الگ کہا کہ یغضون ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ مومنات سے الگ کہا، قل للمؤمنات، کہہ دے حبیب مومنات سے کہ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ دونوں الگ موضوع عفت کے ساتھ ملاتے ہوئے سورہ نور کے اندر
تو پہلا مسئلہ امام فرماتے تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری پاک دامنی محفوظ رہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے غض البصر، اپنی آنکھوں کو روک لو، سب سے پہلا مسئلہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، امام کے الفاظ ہیں معصوم کے بہترین جملے، آون الاعون، بہترین مددگار ہے تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کا روک لینا تمہاری عفت کی حفاظت کے لیے۔ اس کی آنکھیں آزاد ہیں، اس کی عفت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ آج نہیں تو کل، یہاں نہیں تو وہاں، کہیں تو خطا کا امکان رہے گا۔ اور معصوم چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی معصوم ہو جائیں۔ سبحان پڑے یہ تو قبلہ بھی آ گئی مشکل عنوان کے لیے، عنوان بڑا مشکل ہے پھر صاحب۔ عام طور سے لوگ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مجھے تو پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس صفت مومن ہے قرآن کہتا، امیر المومنین کہتے، تو میں بات پڑھنے میں کیوں گھبراؤں؟ اسے معصوم فرماتے اگر میں اپنے پاس سے کہوں تو آپ روک سکتے ہیں مجھے، میں تو کوئی جملہ اس پورے عنوان میں اپنے پاس نہیں پڑھا۔ چوتھے امام کے الفاظ، کتاب کا حوالہ میں نہ کروں، فرماتے سب سے بہترین مددگار تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کا کنٹرول ہے۔ اگر آنکھیں کنٹرول میں آ جائیں تو ذہن میں، دل و دماغ میں اٹھنے والی برائیاں کم سے کم ہو جاتی ہیں۔ اور اب یہاں پر کہنا چاہیے کہ آنکھ کا پردہ ہی اصل پردے کی طرف رجوع کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اصل پردہ چھوڑ دے، آنکھ کا پردہ اصل پردے کا مقدمہ ہے، آنکھیں محفوظ رہے۔ اور چونکہ اگلا جملہ مولا اس کے علاوہ بتائیے کچھ اور، فرماتے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عفت محفوظ رہے تم گناہ زنا سے محفوظ رہو، تو پھر یاد رکھو کثرت و ذکر الموت، جو تمہیں بچا سکتا ہے اس گناہ سے وہ زیادہ موت کو یاد کرنا۔ خدا اس بہترین تحفے سے مجھے اور ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر موت کا ذکر بار بار رہے گا تو انسان کا ذہن اس لغویات سے محفوظ رہے گا، اور تطہیر کے ماننے والوں کے اگر ارادے پاک اور پاکیزہ ہو جائیں، نگاہیں پاک ہو جائیں، موت کا ذکر رہے، ایسا بھی نہ ہو لوگ کہیں مولوی صاحب آج کے بعد سے پھر ہم جا کے قبرستان بیٹھ جاتے۔ قبرستان بیٹھنا علاج نہیں ہے، بہت سے کفن چور بھی قبرستان نہیں ہوتے ہیں۔ تو مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ قبرستان جا کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ قبر میں جا کے لیٹ جاؤ، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، اور جب کبھی ایسا غلبہ شیطان آپ کی طرف ڈالنے لگے، اور چونکہ جناب نوح علیہ السلام، میرا عنوان یہاں پہ نہیں ہے، یہ عنوان کہیں اور کا، خالی یہ جملہ سن لیجیے۔ اچھا یہ بات یہ کہ اگر شیطان خود کہے تو، اور شیطان نے خود کہا، نبی کے سامنے کہا، کب کہا؟ جب نوح علیہ السلام کی بددعا نے شیطان کا کام بھی آسان کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس شیطان کے اپنے جملے،
یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، روایت میں شیطان اللہ کے نبی کے پاس آیا طوفان کے ختم ہونے کے بعد، آ کے ملاقات کے لیے بیٹھ گیا. کہتا ہے اللہ کے نبی آپ نے مجھ پر احسان کیا. آپ فرماتے ہیں کیا احسان کیا؟ آپ نے میرا کام آسان کر دیا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. آپ نے میرا کام آسان کر دیا، بڑا احسان کیا. کیا بات ہو گئی تیرا مجھ سے کیا تعلق؟ کہنے لگا میں ساری قوم کو بہکاتا تھا، آپ نے اس قوم کے لیے بددعا کی تو میری چھٹی بہکانے سے ہو گئی. اب سب جہنم میں چلے گئے آپ کی بددعا کی وجہ سے. اور اچھا ہی ہوا، ورنہ آپ اگر وہ بلاتے رہتے ہدایت کے لیے تو میں پریشان تھا کہیں کوئی آپ کی طرف آ نہ جائے. اس لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی تھی. اچھا یہ احسان ہے. عجیب شیطان ہے بدبخت. چونکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرا کام آسان ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ باتیں بیان کریں. وہ ساری باتیں یہاں موضوع نہیں میرا سب ایک جملہ کروں. کہتا ہے کہ 3 مقامات یاد رکھے اولاد آدم کہ جہاں میں مداخلت ضرور کرتا ہوں، جہاں میں ضرور مداخلت کرتا ہوں. بہت غور کیجیے گا. چلیے چونکہ بات اتنی حساس ہو گئی تو 3 مقامات پڑھ دیتا ہوں. پہلا مقام، جب ابن آدم غصے کی حالت میں ہو، غصے کی حالت میں شیطان کا نبی کے سامنے اقرار ہے کہ میں آدم کی اولاد کو چھوڑتا نہیں ہوں. غصے کی حالت میں یا تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے یا پاؤں اٹھ جاتا ہے یا زبان. کہتے غصے کی حالت میں انسان کے بہت قریب ہوتا ہوں. اس لیے ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ کسی اور وقت شیطان سے پناہ مانگے نہ مانگے. اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے غصے کے وقت. اسی لیے شریعت مقدسہ میں غصے میں دی گئی طلاق ایکسپٹ نہیں کی. بات پڑے ہوں. اور یہ شیعہ مکتب ہے، کسی اور مکتب کی بات میں نہیں کر رہا. غصے میں کہاں تو ہو گئی، مذاق میں کہاں تو ہو گئی. جب مذاق میں نکاح نہیں ہو سکتا، سوچنے کی بات ہے. نکاح سنجیدگی میں ہوتا ہے تو بھلا نکاح کے جو انتصاف ہے، جو ٹوٹنے کا عنوان ہے، طلاق، مذاق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر واقعی کے مکتب سنجیدہ ہے تو آل محمد صلوات پڑھے محمد. بات سے باہر کی گلانی کیا کہ شیطان کی بات پڑھنے پڑ رہی مجھے. یہ موضوع ایسا بن گیا ہے کہ شیطان کہاں مداخلت کر سکتا ہے. پھر کہتا ہے دوسرا مقام جہاں پر میں ضرور ہوتا ہوں، میں چھوڑتا نہیں. کون سا مقام ہے؟ کہ جب کوئی فیصلہ کروا رہا ہو دو کے درمیان، جب کوئی دو کے درمیان فیصلہ کروا رہا ہو، اس وقت میں فیصلہ کرنے والے کے بہت قریب ہوتا ہے. اور آپ کو تو اندازہ کہ ذرا سی بھول چوک میں کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کسی کے حق میں زیادتی ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے اگر فیصلہ کروانا ہو خاندان کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، تو فیصلہ کروانے سے پہلے
مدعی اور مدعا علیہ کو تمام تر معاملات سننے کے بعد بھی اگر برداشت نہ ہو تو فیصلہ مت کیجیے گا، اور اگر فیصلہ کرنا چاہیں علم کے ساتھ تو پہلے خدا کی پناہ طلب کیجیے شیطان مردود سے، ورنہ امام جعفر صادق فرماتے فیصلہ کرنے والے 4 قسم کے لوگ اور 3 جہنم میں جائیں گے۔ فیصلہ کرنے والے 4 قسم کے لوگوں میں سے 3 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، 1 قسم ہے جو جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا مولا سے یہ 4 قسمیں کیسی ہیں؟ فرمایا 2 صورتیں بنتی ہیں 2 کو ملاتے ہوئے۔ فیصلہ آپ نے کیا علم کے ساتھ، نمبر 1، کیا بغیر علم، نمبر 2، فیصلہ کیا صحیح، فیصلہ کیا غلط، کیا ہو 2 کو 2 سے ضرب دیجیے، کیا ہو جائے؟ یعنی کیا مطلب؟ فیصلہ بغیر علم کے کیا غلط 1، فیصلہ بغیر علم کے کیا صحیح 2، فیصلہ علم کے ساتھ کیا غلط 3، فیصلہ علم کے ساتھ کیا صحیح 4۔ ہمیں 3 قسم کے فیصلہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ وہ جس نے بغیر علم کے غلط فیصلہ کیا جہنم، وہ جس نے فیصلہ بغیر علم کے صحیح کیا جہنم، تیسرا وہ جس نے علم کے ساتھ غلط فیصلہ کیا جہنم، چوتھا ایک ہی بچا ہے، تلوار پڑھے محمد والا۔ وہاں پر چلی گئی واپس آ جائے گی، تیسرا مقام سن لیجیے، اور پھر آتے ہیں مولا کے فرمان پر۔ شیطان جناب نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تیسرا مقام جب میں اولاد آدم کے پاس ہمیشہ لازم ہوں گا جب 2 اجنبی مرد اور عورت کسی تنہائی کے مقام میں ملاقات ہے۔ اللہ، تو شیطان کہتا ہے میں وہاں ضرور ہوتا ہوں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم چوتھے امام کے بتائے گئے اصولوں پہ عمل کریں۔ پہلا اصول، راستہ بند کریں، راستہ بند کریں۔ جب تک نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا تب تک راستہ بند نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کنٹرول کے علاوہ ایک کنٹرول یہاں پر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ یاد موت، اور یاد موت کا مطلب قبرستان نہیں ہے، بلکہ یہ یاد کہ اگر اس عالم گناہ میں موت آ گئی، فرض کر لیتے، میں مثال دیتا ہوں، مجھے بطراق کا ایک نمازی ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ بطراق کے پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی یاد ہوگا، حاجی محمد علی مرحوم نام کی ایک خدمت گزار تھے بطراق کی، پوری جوانی سپنے زندگی سپنے بطراق میں ہی گزاری، اور اس کی موت بھی 3 شعبان کو ہوئی۔ دن اچھا ملا اور دن کے ساتھ ساتھ مقام بھی اچھا ملا۔ مقام تھا مسجد کے اندر کا ہال، اور اس کے ساتھ ساتھ حالت بھی اچھی ملی، اور حالت تھی حالت نماز۔ تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں بے لباسی کے عالم میں ہوں، موت آ جائے، کیا موت بتا کے آئے گی لباس پہن لو، بات پڑے گا محمد اور
اب جو آئے گا اٹھانے پہلے کپڑا ڈالے ہمارے بدن میں ہوتا موت تو آ گئی نا. اگر حالت گناہ میں موت آ جائے تو جو اٹھانے آئے گا چلیے آسان سی مثال. آج کل تو گناہ اتنے سستے ہو گئے کہ اب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں, گناہ خود چل کے آتے ہیں اور ایسے چل کے آتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ رہے تو پھر بچنا آسان نہیں ہوتا. موبائل ہاتھ میں اور خدا نہ خاصہ نگاہیں کسی غیر شرعی مقام غیر شرعی منظر پر ہے, موبائل کے اندر موت آ گئی. اب جو آگے اٹھائے گا میری میت کو اس کے ہاتھ میں موبائل تو آئے گا نا. یہ ایمان کو بیٹھا کہ ذکر موت اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے, خدا کرے مجلس کے عالم میں موت آئے, خدا کرے ماتم کے وقت میں موت آئے, خدا کرے نماز کی حالت میں موت آئے, خدا کرے کسی کار خیر میں موت آئے, خدا کرے کسی مباح کام میں موت آئے. روٹی کھا رہا تھا مر گیا, کوئی بات نہیں مر سکتے, لیکن اگر گناہ کر رہا تھا مر گیا. امام کے الفاظ انسان کو متوجہ کرنے میں اور آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں. باقی باتیں انشاءاللہ اس کے موضوع آگے بڑھائیں گے کہ مولا نے اور خاص طور سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اس کے جو بتائیں سنا تو کیا باقی باتیں انشاءاللہ کروں. آج عروس کربلا کا عنوان اور اس سے پہلے بھی اسی بارگاہ سے جملے بیان ہو چکے. قاسم قاسم اس میں فائل کا صیغہ ہے. قاسم بہترین ناموں میں ایک نام ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے لیے وما یتق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا نے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا قاسم. اللہ کے رسول کا پہلا شہزادہ قاسم بیٹا ہے. جنت کے جوانوں کا جو سردار ہیں ان کے ماموں قاسم ہیں. جناب سیدہ کے بھائی ہو نا, جب جناب سیدہ کے بھائی ہوئے تو شہزادوں کے ماموں ہوئے. نام کیا؟ قاسم. اور اسی قاسم کی مناسبت سے تا قیامت تک پیغمبر کو نام ابو القاسم دیا گیا. اور قاسم کا مطلب, قاسم کا ترجمہ قاسم نکلا ہے قسم یقسم, تقسیم کرنے والا. قاسم بانٹنے والا, اسے قسیم بھی کہتے ہیں. البتہ بعض روایات میں قاسم اصلاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام تو قاسم اگر مولا کائنات کا نام ہے تو مولا کائنات کے آقا اور مولا اللہ کے رسول ابو القاسم. یہ قاسم و ابو القاسم. اور جب یہ قاسم تو کیا مطلب, کیا بانٹیں گے مولا؟ رزق بانٹیں تو دنیا کہلائے, جنت جہنم بانٹے تو آخرت کہلائے. اور یہاں بھی قاسم اور وہاں بھی قاسم. اللہ بس لفظ قاسم سے ہم نے توسل کیا تھا تو بات یہاں تک پہنچی. تو شہزادے کے بھائیوں میں ایک اور قاسم بھی ہے. جو لوگ مسیب گئے ہیں, مسیب کے مزارات میں ایک مزار اور بھی ہے جب عام طور پر قافلے نہیں جاتے.
عراق کی جو محلی زبان عربی ہے اس میں قاسم کو جاسم کہتے ہیں. کبھی اگر آپ کو سننے کو ملے جاسم، شاید کسی نوخان کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ قاسم ہو جاسم ہو. جاسم ایک میز قاسم، اور قاسم کو جاسم بھی بولتے ہیں. قاسم الاکبر، قاسم الاصغر، دو قاسم. البتہ الاکبر کی بات چھوڑتے ہیں، الگ تاریخ ہے. ہماری گفتگو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قاسم الاصغر. مشہور روایات کی بنیاد پر ایک ہی قاسم، نہ اکبر نہ اصغر، اور یہ ہیں حسن مصنع کے چھوٹے بھائی اور جناب عبداللہ کے بڑے بھائی. چھوٹے کا نام عبداللہ ہے، بڑے کا نام حسن مصنع ہے، اور آپ کا نام قاسم. رہی بات کہ وقت شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، شہزادہ کتنے سال کا ہو؟ کہتے 3 برس کے تھے. 50 سن ہجرت میں امام کی شہادت. 47 برس کے سن میں مولا حسن شہید کر دیے گئے. 50 سن ہجرت سے کربلا ہوئی 61 کے اندر، 60 مکمل کے بعد اگلا مہینہ 10 سال تک ہو گئے. اور 3 سال کہ 13 سال کا سن تھا کربلا کے میدان میں قاسم. تو 13 سال کا مطلب اور 10 سال مائنس کیجیے تو 3 سال تقریباً شہزادی کی عمر ہے اپنے بابا کی شہادت کے وقت. اور واقعی بڑا مشکل وقت تھا. گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے بچے سہم جاتے ہیں، اور ایسا سانحہ کہ میرے مولا کے خون میں جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے. باپ سے محبت کرنے والے بچے کیسے ہو سکتا تھا اس صدمے کو برداشت کرے؟ باپ کے چاروں طرف ایسے دیوانہ دار بچے گھوم رہے تھے. کوئی خدمت ہو تو بات نہیں کر سکیں، کیا کر سکیں. بڑے بچے تو اپنے مقام پر تھے، چھوٹا 3 سال کا اپنے بابا کے قریب آ کر اپنے بابا کے ہونٹوں سے خون کو صاف کرنا چاہتا ہے. اپنے بابا کے ریشے مقدس پر لگے ہوئے خون کو صاف کرنا چاہتا ہے. ہم اتنا کہیں گے شہزادے آپ نے اپنے بابا کے ہونٹوں کے خون کو صاف کر لیا. ایک زمانہ کربلا میں ایسا بھی آئے گا جب 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو خون میں دیکھے گی مگر صاف نہ کر پائے گی. اتنی قربت تھی مولا حسن شہزادے سے. اپنے قریب بلا لیا، سینے سے لگا لیا. اتنی قربت تھی اللہ اکبر کہ ام فروا کو بلایا. اب بلانے کی بات فرمانے فروا ایک قلم اور کرتاس لے کر آئی. قلم اور کرتاس لایا گیا. آپ نے وصیت لکھی. وصیت لکھ کے شکل تعویذ نہیں، فرمایا یہ قاسم کے بازو پر باندھ دو ام فروا، اور دیکھو اس سے الگ نہ ہونے پائے گی، اس کے ساتھ ساتھ رہے. اللہ اکبر. رونے والوں تعویذ تو باندھے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے. تاریخ میں یہ پہلا تعویذ ہے جو جان دینے کے لیے باندھا گیا. ہمارا سلام ہو مظلوم کربلا پہ. اور جب کربلا میں تعویذ کھولا گیا قاسم تو خوش ہو گئے، حسین رونے لگے. کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی تحریر حسن کے پوسے لیتے تھے. رخ کیا مدینے کا، السلام علیکہ یا ابا محمد. اے بھیا میرا سلام لیجئے. آپ کو اس حالت میں بھی ہماری یاد رہی. لکھا تھا
اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اور اسے کربلا کا واسطہ پروردگار شہزادہ گل بدن شہزاد قاسم ابن الحسن کا واسطہ پروردگار جتنے بھی بیٹھے والدین اور بچے اپنے اپنے حق میں دعا مانگ رہے ہیں، ان تمام کی دعائیں قبول و مقبول فرما۔ خاص طور سے ہمارے نونہالوں کے لیے پروردگار راستے ولایت کے آسان فرما، ہمارے عقائد کی ہمارے بچوں کے عقائد کی حفاظت فرما، ہمیں اور ہماری ذریت و اولاد کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہماری ذریت و اولاد کو تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔